बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुग़ल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन अब गले की हड्डी बन चुके हैं। बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, पेड कंटेंट जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी मेंबर के पास किसी भी हल्के में 200 से 300 से ज़्यादा वोट्स नहीं है। एक दरबार मैदान खुला छोड़ के देखिए, फिर खिलाड़ियों को भी खुला छोड़ के देखिए वो खेलते कैसे हैं, क्योंकि आने जाने पर पाबंदियां लगाकर अपने मनपसंद वज़रा को वहां पहुंचाकर क़यादत तक वहां जाकर क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ये पिछला इलेक्शन हमें बता चुका है। ना बिलावल भुट्टो को इम्पैक्ट छोड़ सके, ना ही मरियम नवाज साहबा का कोई असर लोगों के दिलों पर हुआ। वहाँ डंका बचा तो इमरान खान का, जिसको अब 2.5 साल से ज़्यादा जेल में हो गए, लेकिन उसकी जमात को ख़त्म करने के लिए सर दड़ की बाजी लगा दी है, हर फार्मूला आजमा लिया, लेकिन वो पार्टी ख़त्म नहीं हो रही। आज भी गिलगित बल्तिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, और उससे पहले जब कल असद कैसर साहब को वहां जाने से रोका गया, एक ही फ़्लाइट थी जनाब साद रफ़ीक साहब की और असद कैसर साहब की, और असद कैसर साहब और उनको रोकने के चक्कर में साद रफ़ीक साहब की फ़्लाइट मिस हुई। अब उस फ़्लाइट के मिस होने के बाद नून लीग के लिए तो दरवाजे खुले हैं वहाँ, डॉक्टर इबादुर रहमान, अमीर मकाम, आबद शेर अली, कई MPs, हत्ता कि कुछ फुटेजेस मैंने देखी, एक लॉन में बैठे हुए जनाब धूप सेंक रहे हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब भी। इतनी रेल पेल होने के बावजूद, वसाइल होने के बावजूद, एक सफ़ा होने के बावजूद फिर ये पाबंदियाँ किस लिए? क्या डर है कि 8 फरवरी वाला भरम जो बना कर रखने के लिए पूरी पावर इस्तेमाल की गई है ना, कि जितनी भी ताकत इस्तेमाल की जा सकती है, जुल्म किया जा सकता है, वो सारे आपको पता ही माजी जो कुछ भी है, उसके बावजूद भी अगर आप जीत नहीं पा रहे तो मान लीजिए कि आप हार चुके हैं। और हार सिर्फ अवाम से, हार अवाम से इसलिए है क्योंकि अवाम जो है किसी और को इस वक्त चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका वज़ीर आज़म भी वो हो और उस सूबे में या उस हलके में या उस खित्ते में हुकूमत भी उसी की हो। इसी वाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद असद कैसर साहब शायद कल गुस्से में थे या फिर समझदारी से, क्योंकि ना तो PTA की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ, ना पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, ना कोर कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन उन्होंने एक फ़ैसला TV पर बैठकर सादर फरमा दिया कि इंतखाबात में अगर हमारे साथ ऐसा ही सलूक हुआ, ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड हमसे जैसे पाकिस्तान में छीनी गई, ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान में छीनी गई, तो हम असम्बलियों से निकलने पर गौर कर रहे हैं, यानी इस्तीफ़ों की बात हो रही है। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो वहाँ पर आज एक अहम इजलास होना है, लेकिन उस इजलास से पहले अब शुनीद है कि 22 लोग जो हैं उस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। सबसे पहले हज़ारा डिवीज़न से जो 4 MP हैं उनके, वो इस इजलास का बाइकाट करेंगे, और उसके बाद वीडियो लिंक पर 22 लोग जो हैं वो इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जितने भी रूठे हुए नाराज़ अरकान हैं उनको मनाएं, उनके घरों में जाएं। अब्दुल गनी जो हैं अफरीदी उनके घर पर गए, वो भी शायद वजारत न मिलने की वजह से लोग तबसरा कर रहे हैं, नाराज़ थे, लेकिन क्या किया जाए, 48 घंटे बाद आपका पावर शो है, और उससे पहले अगर आप बुढ़ियों की तरह रुस कर अपने घरों में बैठ जाएंगे और सिर्फ वजारतों के लिए उस एहतजाज को नाकाम बना देंगे, जिसका असर 19 और 20 मई को हमने इस्लामाबाद में देखा था, जिसकी वजह से रब्ते हुए थे, जिसकी वजह से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ था। अब देखना यह है कि 2 जून जो है उस दिन कितना बड़ा या कारामद किस्म का शो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद है, सुहेल अफरीदी, वो इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं, इन्हीं खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और फिर सबसे पहले बात करेंगे जनाब बेबस वज़ीर दिफा की। एक ट्वीट इस वक्त सबसे ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है, वो है ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ का माजी इससे मुख्तलिफ नहीं है। आप इस दौरे हुकूमत के, यानी जब ये PDM सीज़न 2 स्टार्ट हुआ था, उससे लेकर आज तक ख्वाजा आसिफ की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। ये हुकूमत में भी है, वजारतों के मज़े भी उठा रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब गाली गलोच भी कर रहे हैं, बदजुबानी भी करते हैं, लेकिन साथ रोना भी रोते हैं कि उनके काम नहीं होते। आप मरियम नवाज से इसकी लड़ाई की हिस्ट्री निकाल लीजिए, वो जो सियालकोट में सैलाब के बाद सड़कें जनाब बह गई थी, उस वक्त उस ठेकेदार, उस कंपनी के हवाले से बयानात देख लीजिए। फिर सियालकोट के जनाब एक स्कूल के कमरे के बारे में इनके बयानात देख लीजिए कि कितने करोड़ में एक कमरा बनता है, और इनके दौरे हुकूमत में कितने करोड़ में वो कमरा बन रहा है। करप्शन की दास्तानें खुद बताते रहे हैं। और फिर वो आपको याद है सुगेड़ा साहब, इकबाल सुगेड़ा साहब, वो किधर गायब हो गए अचानक से। इन पर तो केसेस थे, वो फ्रंट बैन थे,
ان سارے معاملات کے درمیان اگر آپ عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے تو لوگوں کا دکھ آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ٹویٹر پر آ کر آپ انقلابی بنتے ہیں اور دوسری جانب حکومت کا حصہ بھی رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا بے بس سمجھتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں، کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ اب ان کا ٹویٹ جو ہے وہ میں اسی سے آغاز کر لیتا ہوں، اور خاص طور پر ویڈیو کے آخر میں جا کر پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف 6 ماہ ہیں، دھمکی دے دی گئی ہے اور چوتھی مرتبہ نکالے ہوئے جس کی رگوں میں عمران خان خون کی طرح دوڑتا تھا، اب وہ مقبولیت کے دعوے کر رہا ہے کہ عمران خان سے زیادہ اس کی مقبولیت ہو رہی تھی، اسی وجہ سے پارٹی سے 4 مرتبہ نکالا گیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک آخری موقع دے دیں۔ ایک لمبا جوڑا ٹویٹ کیا گیا ہے، اور عین اس وقت پر جب سہیل افریدی کی کرسی چھیننے کے لیے وہ شخص اس وقت آئینی عدالت میں موجود ہے۔ اس پہلے شروع کر لیتے ہیں جناب خواجہ آصف کے ٹویٹ سے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھریلو ملازم کے گاؤں میں ٹرانسفارمر کل جل گیا۔ لیسکو کے ایک پرانے مہربان سی ای او کو فون کیا کہ کسی کو فون کریں اور مہربانی فرمائیں۔ ملازمین نے ٹرانسفارمر مرمت کر دیا اور 80,000 روپے لیے اور مرمت کر دیا۔ گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے لیسکو کے ملازمین کو ادا کر دیا، رسید کسی نے نہیں دی۔ باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ فکرہ شروع ہوتا ہے کہ اس حکومت کی، جسے کہتے ہیں نا کلئی کھولنا، خود ہی اپنے آپ کو ننگا کر کے بازار میں بیٹھنا، وہ خواجہ صاحب کر رہے ہیں۔ یہ حال ہے کہ ایک سابق بجلی کا وزیر سفارشی ہو، یعنی خود کو کہہ رہے ہیں، اور موجودہ کابینہ بھی اس کی سفارش کا رکن بھی ہو، اس کی سفارش پہ بھی واردار سے گریز نہیں کیا جاتا۔ عام صارف کا کیا حال ہوگا؟ رقم کی باقاعدہ ادائیگی ہوئی ہے، لیسکو رسید سے انکاری ہے۔ یہ حکومت کا وہ آئینہ ہے جس میں ان کو اب اپنے منہ پر داغ دھبے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور مان لیجئے جب سسٹم گرتا ہے، جب سسٹم ناکام ہو چکا ہوتا ہے، جب سسٹم گل سڑ چکا ہوتا ہے، جب سسٹم میں سقط نہیں صرف غسیلی آوازیں اور ہاتھ ہوتے ہیں کہ پاور کا استعمال کریں، جو زبان کھولے اس کی زبان کھینچنے کی کوشش کرے، جو کو بات کرنے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے اس کو مارنا شروع کر دیں۔ اب نظام کی حالت وہ ہو چکی ہے، اندر سے سسٹم گلنا سڑنا شروع ہو چکا ہے، جس کی علامتیں ہیں یہ۔ خواجہ صاحب انقلابی ہوں گے لیکن اپنے گھر یا نہر کی حد تک، جہاں وہ آم چوستے ہیں اور چھلانگے لگاتے ہیں۔ اب بھی سیزن آ گیا، آپ کو یہ خواجہ صاحب جو ہے ماضی میں بھی روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب انہوں نے محمد مالک صاحب کے شو میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں لاجز میں رہتا ہوں، یہ جو سرکاری ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر پارلیمنٹیرینز کو اور وزراء کو رہائشیں ملتی ہیں نا، جہاں وہ ہم پر حکومت کرتے ہیں اور رہتے ہیں، میں لاجز میں رہتا ہوں، میں وہاں نہیں پریپیئر نہیں کام کروا سکتا، مجھے محسن نقوی کے ترلے کرنے پڑے، ہمارے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ جو مثلا وزیر اپنے ٹوٹے دروازے اور کھڑکیاں ٹھیک نہیں کروا سکتے، جو اپنا جلا ہوا ٹرانسفر بغیر رشوت دیے نہیں ٹھیک کروا سکتے، وہ کس طرح کا رونا رو رہے ہیں؟ یہ اندازہ خواجہ آصف صاحب نہیں، اس حکومت کا مکمل جسے کہتے ہیں نا رزلٹ کارڈ ہے کہ خواجہ آصف صاحب حکومت میں ہیں لیکن رونا بھی رو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ روتے رہے، لیکن چلیں اس خبر کو یہیں چھوڑ کر آگے چلتے ہیں۔ دوسری جانب جو جی بی میں انتخابات کا اس وقت حال ہے، پاکستان تحریک انصاف پچھلی مرتبہ بھی 22 حلقوں میں جیتی تھی، جس کے بعد وہاں خالد الرشید صاحب کی حکومت گرائی گئی اور من پسند لوگوں کو لا کر حکومت چلائی گئی۔ لیکن اب کی بار وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے پھر ایک مرتبہ اپنے ووٹ پر پہرا دینے کا فیصلہ کیا۔ بے شک اب قیادت کو جانے نہ دیں، بے شک اب جی بی بدر کر دیں، آپ کہہ دیں وہاں مقبولیت نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی تو مانیں کہ گراؤنڈ ریالٹی اس سے بہت مختلف ہے۔ آپ کی آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب نہیں ہوگی۔ میں دیکھ رہا تھا شاید ہٹک صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ شاید ہٹک صاحب کتنے لوگوں کو جناب مومنٹم میں لاتے ہیں، کتنے لوگوں کو عمران خان کا پیغام پہنچاتے ہیں، کتنے حلقوں میں جا پاتے ہیں، یا پھر وہی حراست میں چلے جائیں گے، گرفتار ہوں گے اور پھر جی بی سے باہر نکال دیے جائیں گے۔ تو کھلی اسے پری پول لیگنگ ہی کہتے ہیں، جب ایک پارٹی کے لیے آپ دروازے بند کر دیں، ایک پارٹی کے لیے آپ وہاں پر اصول جو ہیں وہ بدل دیں، اور دوسری پارٹیوں کے لیے جناب قائد مسلم لیگ نون کے لیے سٹیج سجا دیں، بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری وہاں جلسے شروع کر دیں، تو اب معاملہ جو ہے کھل کر سب کے سامنے ہے۔ ان الیکشنز کا وفاق پر میں نے کل بھی ویڈیو کی تھی، 1% بھی اثر نہیں پڑتا۔ جی بی میں کسی بھی حکومت ہو وہ امپیکٹ وہاں نہیں ڈال سکتے یہاں پر، لیکن وہاں پر لوگوں کے درمیان اگر آپ نے نفرت کا بیج بونا ہے، اختلافات کو ہوا دینی ہے، تو پھر بسم اللہ کیجئے۔ پچھلی مرتبہ تو اسمبلی کے اندر ان ہاؤس
آپ نے اپنی من پسند حکومت بنائی تھی. اس مرتبہ حکومت بنانے کے پروسیس میں اگر لوگ انوالو ہو گئے اور انہوں نے ذمہ داری اٹھا لی, علم اٹھا لیا, تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. ان ساری خبروں کے درمیان جو اسد کیسر صاحب ہے, انہوں نے علم بغاوت بلند کیا اور اسمبلیوں سے استعفوں کا عندیہ دے دیا. وہ کہتے ہیں اگر ہمارے مینڈیٹ کا احترام نہ کیا گیا اور قانونی اور آئینی حق نہ دیا گیا تو ہم سسٹم سے نکل جائیں گے. سنیے. 2024 کے عام انتخابات میں آپ لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا ہے. ای سی پی نے آپ کے دونوں الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. جو تیسرا الیکشن کے بعد ہوا اس پر آپ لوگ بھی لاہور ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس پر بھی آپ کو اس کو ویریفائی نہیں کیا ابھی تک. دوسری بات یہ کہ اس وقت اگر آپ کشمیر میں لڑنے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے, جی بی میں رجسٹرڈ نہیں ہے, عمران خان سے ملاقات آپ نہیں کر سکتے, ان کی صحت کا احوال آپ نہیں جان سکتے. تو اگر یہ آپ سب نہیں کر سکتے, اب باتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا, کوئی سیاسی حکمت عملی آپ کو لگتا ہے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, کیا کریں گے, کیا آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں اس وقت؟ آپشن بہت ہوتے ہیں, آپشن کوئی نہیں ہوتا. اور جب آپ کو دیوار سے لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے مختلف اسٹریٹجیز پہ ہم سوچتے ہیں. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں معاشی طور پر یہ ملک کولیپس ہوتا جا رہا ہے اور یہ بجٹ سے پاس نہیں ہوگا. انشاءاللہ بجٹ پہ ہم اس کو ٹف ٹائم دیں گے اور اس کے خلاف بھرپور طریقے سے ہماری تیاری ہے. دیگر جو ہم پولیٹیکل پارٹیز کوشش کر رہے ہیں کہ یار آپ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے ایجنڈے پہ جاؤ. ہم نے پاکستان کے لیے سب سے اکٹھا ہونا ہے. ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملانا ہے. ہم نے کاشغار تنظیم, مزدور تنظیم اور فقراء تنظیموں سب کے ساتھ جانا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے, پاکستان میں سیما میں ڈیموکریسی ہو, تو پاکستان میں ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی ہونی چاہیے جس میں ہم وہ پاکستان بنائیں جو کہ کازن کا پاکستان تھا. تو ہم اپنی جدوجہد کے مختلف چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, یعنی جو پہلے ہی چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس پر امپلیمنٹیشن صرف آئینی عدالت بنا کر ہوا ہے. تو آپ بھی وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی خود درخواست کر رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں اور ہمارے الائنس بھی ہے, ہم الائنس کے ذریعے بھی ایکٹیویٹیز ارینج کر رہے ہیں جس سے مختلف صوبوں میں جیسے بھی کریں گے. اور ساتھ ساتھ جتنی بھی سول سوسائٹی ہے, سماجی تنظیمیں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہے دیگر اپوزیشن میں, کل میری جماعت اسلامی کے امیر عبد الدین سے بھی بات ہوئی, آج کو مولانا بدرمان سے بھی بات ہوئی ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک بڑا ایک ایسا الائنس بنایا عوام کے ساتھ کہ اس حکومت کی جو غیر جمہوری یہ ان کی ڈیوٹی معذرت کے ساتھ پچھلے سال عمران خان نے لگائی تھی کہ عید کے بعد, رمضان کے بعد ایک نیشنل الائنس بنانا ہے جس میں اسد کیسر صاحب فوکل پرسن تھے, رابطہ کار تھے, اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے جناب کامران مرتضیٰ صاحب تھے. کامران مرتضیٰ صاحب ان سے رابطے کرتے رہے, یہ لندن میں بیٹھے رہے, ان کے میسیجز کا کالز کا جواب نہیں دیتے تھے. یہ ٹی وی پر بیٹھ کر بے شک ہیرو بن رہے ہیں اور بے شک یہ فیصلے کر رہے ہیں, لیکن ماضی کو بھولنا چاہیے. انہوں نے عمران خان کے ساتھ اگر وفا کی ہے تو لوگوں کو نظر آتی ہے کہ وفا کیا, اگر نہیں کی جہاں جہاں پہ ڈنڈی ماری ہے وہ بھی نظر آتی ہے. اب یہ عندیہ دے رہے ہیں کہ سسٹم سے نکل جائیں گے. بھائی آپ نے سسٹم سے نکل کر پہلے بھی دیکھا تھا, نہ آپ کے چادر اور چاردیواری کا تقدس رہا تھا, نہ آپ کے آنے جانے کی آزادیاں رہی تھی. آج بھی کئی درجن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں, چھپے ہوئے ہیں, رو پوش ہیں, ان کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جو ہی وہ نکلیں گے ان کو دھر لیا جائے گا. بہت سے پارلیمنٹیرینز کو پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کی سزائیں جو باٹا ریٹ کے حساب سے 10 سال کی سزا اور نااہلی دے کر ان کو نکال دیا گیا. کچھ نے سرنڈر کر دیا, کچھ جو ہیں ابھی بھی جب مزے کی لائف تو گزار رہے ہیں لیکن اسمبلیوں کا حصہ نہیں رہے. اب آپ یہ فیصلہ بھی کر کے دیکھ لیجئے کہ اسمبلیوں سے نکلنا ہے, سسٹم کو چھوڑنا ہے, تو پھر امپیکٹ کہاں پہ ڈالنا ہے. اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ پر آنا تھا. 2.5 سال سے جو آپ چپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں, جو امپیکٹ ایک دفعہ کریٹ ہوا تھا اور 26 نومبر نے اس پر بہت بڑا ڈنڈ ڈالا تھا. اس کے بعد کی پاکستان تحریک انصاف اور اس سے پہلے کی تحریک انصاف میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب لوگ گھروں سے نکلنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. نکلتے ضرور ہیں لیکن اب پیرنٹس جو ہیں, بچوں کے والدین جو ہیں وہ بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں واپس بھی آئیں گے کہ نہیں, آپ گرفتار ہوئے کہ آپ کا کیس کون لڑتا پھرے گا, گھروں پہ چھاپے پڑتے رہیں گے تو پھر بھگتے گا کون. ان سارے معاملات کے درمیان ان کو سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے ان کے پاس 3 فورمز ہیں. کور کمیٹی ہے, پارلیمانی کمیٹی ہے اور پھر پولیٹیکل کمیٹی. ان میں بیٹھ کر ایک دفعہ فیصلہ کر لیجئے. آپ کمیٹیوں سے نکلے تھے, پارلیمانی کمیٹی میں آپ کی لڑائیاں ہوتی رہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے کمیٹیوں میں. وہ تو محمود اچکزئی صاحب نے آپ لوگوں کو روک دیا اور خبر ٹی وی پر کم چلی اور بحث کم ہوئی, ورنہ آپ جو اندر سے ہیں پارلیمنٹیرین جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے نظریے کے جتنا بوجھ اٹھا رہے ہیں, عام بندہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. ہم تو بہت سی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید مایوسی پھیلتی ہے یا پھر لوگ متنفر ہوتے ہیں ان سے, لیکن آپ لوگوں کا کیا ہوا ہی آپ کے سامنے آ رہا ہے. انہی ساری باتوں کے درمیان جو ہے تحریک انصاف کی
آج وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے اور بہت سے ناراض اراکین کو سہیل افریدی صاحب منانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پازیٹیو ان کو دیکھ رہا ہوں کہ شاید 2 جون کی جو کال ہے اس کے لیے لوگوں کو منا رہے ہیں کہ ایک بڑا اکٹھ ہو, امپیکٹ کریٹ ہو, جس میں ہر ایم پی اے 100 بندے 200 بندے 500 بندے ایم این اے 500 بندے سینیٹر 500 بندے لے کر آئے تو اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوگا. لیکن کیا کیا جائے, یہ لوگ تو 2.5 سال سے نکلے نہیں ہیں. عمران خان کی بہنیں جو ہیں بار بار ان کو ڈیالہ کے باہر آنے کا کہتی رہی ہیں. سہیل افریدی صاحب ایک دفعہ لوگ لے کر آئے ہیں اور اس کا امپیکٹ دیکھ لیجئے کہ اب 2 جون کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. آج شام کو جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 22 لوگ اس میں ویڈیو لنک پر نہیں آئیں گے, انہوں نے شرکت سے انکار کر دیا. اور وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے جو کابینہ میں توسیع کی ہے اس میں بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم حقدار تھے, یعنی کرسی چاہیے تھی, وزارت چاہیے تھی. عمران خان کا نظریہ یا عمران خان کی رہائی, عمران خان کا علاج, عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی, یہ نہیں چاہیے تھا. ان کو چاہیے وزارت والی جھنڈے والی گاڑی. اب 22 لوگ اگر آپ اس وجہ سے اس احتجاج میں شریک نہیں ہوتے کہ کابینہ میں توسیع کی گئی اور انہیں نظر انداز کیا گیا تو مان لیجئے وہ رانگ نمبر ہے. بہتر ہے اس کے ان سے ابھی عمران خان پیچھا چھڑا لے, جیسے انہوں نے ایک دفعہ سینٹ کے الیکشن میں جب بکے تھے 19 سے 20 لوگ تو ان کو یک جنبش قلم انہوں نے پارٹی سے نکال دیا تھا. ایسے ہی بندے ہونے چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو کل سے عبدالغنی افریدی اور دوسرے لوگوں کو منانے کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں, وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ پولیٹیکل انالسٹ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ شاید اپنی کرسی بچانے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید وہ 2 جون کی کال کو مؤثر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. پازیٹیو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. اور 2 جون کون سا دور ہے, 48 گھنٹے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور اس سے پہلے جس شخص کو پارٹی سے 4 مرتبہ نکالا گیا, جو شخص کہتا تھا نا میرے عمران خان میرے خون میں میری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, اور پھر ہر ٹی وی شو میں اس نے عمران خان کا, عمران خان کی بہنوں کا تماشا بنایا, عمران خان کی پارٹی کا تماشا بنایا. میں شروع میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ میں ان کی بات سے کم از کم متفق نہیں ہوں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے. اب انہوں نے درخواست کیا کہ ان کو ایک موقع دے دیا جائے, 1 مہینے کے لیے کوئی تنظیمی عہدہ دے دیا جائے, پھر دیکھیں وہ کیا یہاں پر احتجاج کی جناب ریل بیل کر دیں گے. وہی جو آئینی عدالت میں سہیل افریدی صاحب کی کرسی چھیننے گئے ہیں, جنہوں نے گنڈا پور کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ سے پینگیں بڑھائیں اور عمران خان سے فاصلے بڑھائے, اور عمران خان کی بہنوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, مائنس کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگائی ہوئی. آپ کو یاد ہوگا گنڈا پور صاحب نے 12 منٹ کی ویڈیو کی تھی, میسج دیا تھا کہ وہ علیمہ خان کو, جناب علیمہ خان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات ہو رہے ہیں پولیٹیکل. تو انہوں نے حاصل کیا ہے اسمبلیوں میں بیٹھ کر, اور آج بھی جو پی ٹی اے کے ووٹ لے کر لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن پی ٹی اے کے ہیں نہیں, عمران خان کے ووٹ پر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عمران خان کی نمائندگی نہیں کر رہے. اب ان کے اس پچھتاوے کیا کرنا ہے جس میں دھمکی بھی موجود ہے. لمبا چوڑا ٹویٹ ہے, ذرا تحمل سے سنیے گا. اور ٹویٹ ہے جناب شیر افضل مروت صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ میرے عزیز تحریک انصاف کے کارکنوں, آج میں آپ سے کسی عہدے, منصب یا ذاتی مفاد کے لیے مخاطب نہیں ہوں. میں آپ سے اس جماعت کے مستقبل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے لاکھوں کارکنوں نے قربانیاں دیں, جیلیں کاٹی, مقدمات بھگتے, روزگار گنوائے, تشدد برداشت کیا اور اپنے قائد کے ساتھ وفاداری نبھائی. وہ لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ عمران خان یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ پاپ کڑوا کڑوا تھو, جب دل کیا واپس رابطہ کر لیا, جب دل کیا ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر عمران خان اور اس کی فیملی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی سنجیدگی سے غور کیا ہے کہ آخر تحریک انصاف کو اس حال تک کس نے پہنچایا؟ رانگ نمبرز نے. وہ جماعت جس نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں تمام طور دباؤ, گرفتاریوں, میڈیا بلیک آؤٹ اور رکاوٹوں کے باوجود ملک بھر میں عوامی مینڈیٹ حاصل کیا, وہ چند مہینوں میں اس مقام تک کیسے پہنچ گئی کہ آج بڑھتے ہوئے جبر کے خلاف مؤثر احتجاج تک کرنے کی صلاحیت کھوتی جا رہی ہے؟ میری رائے میں اس زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جماعت کے معاملات آہستہ آہستہ منتخب قیادت اور کارکنوں کے ہاتھوں سے نکل کر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے جو نہ عوام کے سامنے جواب دیتے, نہ سیاسی جدوجہد کے میدان میں موجود تھے. اختلاف رائے کو غداری قرار دیا گیا, سوال پوچھنے والوں کو سازشی کہا گیا, اور ہر اس شخص کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی جس نے پالیسیوں پر اختلاف کیا, پالیسیوں پر نہیں. عمران خان کی شخصیت پر, اپنے آپ کو عمران خان سے زیادہ مقبول سمجھنے پر, اور اس بھرم میں کہ ان کی وجہ سے عمران خان الیکشن جیتا ہے, اس وجہ سے لوگوں نے جناب آپ کو دھتکارا. 28 فروری 2024 تک نہ یہ صورتحال تھی اور نہ لوگ میدان میں تھے. اس وقت کارکن متحرک تھے, قیادت متحرک تھی اور جماعت مسلسل آگے بڑھ رہی تھی. مگر اس کے بعد پارٹی کے معاملات, خان صاحب کی بہنوں خصوصاً علیمہ خان اور بیرون ملک بیٹھے چند یوٹیوبرز کا اثر و رسوخ پڑتا گیا. یعنی وہ زیادہ پاورفل تھے اور جن کے پاس یہ مقبولیت تھی, جو کہتے تھے کہ کھمبے
کھمبو کے ساتھ عمران خان نے الیکشن لڑا اور میں نے جتوایا الیکشن عمران خان کو، وہ شخص اب کیا کہہ رہا ہے کہ ان کا قصور ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ فیصلہ سازی محدود ہوتی گئی اور اختلافی آوازوں کو خاموش کرایا جانے لگا۔ اگر یہ راستہ درست تھا تو پھر کامیابی کہاں ہے؟ اگر فیصلے درست تھے تو جماعت مضبوط کیوں نہ ہوئی؟ اگر حکمت عملی درست تھی تو آج احتجاجی سیاست مفلوج کیوں ہے؟ آپ 26 نومبر کو نکلتے نہ لوگوں کے ساتھ گولیاں کھاتے، جس دن آپ اور محمد خان بیرسٹر گور صاحب اسلام آباد میں اجلاس کھیل رہے تھے نا، اس وقت لوگ یہاں پر گولیاں کھا رہے تھے۔ یہ خبریں اب رہنے دیں کہ آپ بڑے انقلابی تھے، اس وقت عوام نکلے تھے۔ گنڈا پور صاحب عوام کو چھوڑ کر اپنے جان بچاتے ہوئے 12 ضلع کراس کر چکے تھے۔ اس کے بعد صرف 1 ماہ میں مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا۔ میرے چھوٹے بھائی کو خیبر پختونخوا کابینہ سے صرف 1 ماہ اور 12 دن بعد فارغ کر دیا گیا۔ میڈیا میں اس کے خلاف کرپشن کے الزامات کی مہم چلائی گئی، لیکن آج تک قوم کو کوئی قابل اعتبار ثبوت نہیں دکھایا جا سکا۔ انتخابات کے 30 دن بعد مجھے سینئر نائب صدر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں سر۔ صرف 41 دن بعد وہ نامزدگی واپس لے لی گئی جو خود عمران خان صاحب نے مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے دی تھی۔ یہ ہے وہ دکھ، اصل شیر افضل مروت صاحب کا دکھ کہ انہیں پی اے سی کا چیئرمین نہیں بنایا گیا تھا، جس کے لیے وہ خواجہ اسد صاحب کو جفیاں اور ملاقاتیں کرتے رہے تھے۔ بعد ازاں جب میری ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تو نہ صرف یہ فیصلہ واپس لیا گیا بلکہ انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید اب معاملات درست سمت میں چل پڑیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ صرف 12 دن بعد مجھے سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا، اور اسی دوران بعض یوٹیوبر نے میرے خلاف منظم کردار کشی کی مہم شروع کر دی۔ میں اسلام آباد میں جلوسوں اور احتجاجی سرگرمیوں کی قیادت کر رہا تھا، لیکن مجھے آپ قیادت نہیں کر رہے تھے۔ قیادت جناب عامر مغل صاحب کر رہے تھے، جنہوں نے بہت زیادہ چھاپوں مقدمات کے باوجود بھی عمران خان کی کال پر ہمیشہ یہاں پر لوگوں کو متحرک کیا، کیونکہ اسلام آباد کے ضلع کے صدر وہ تھے۔ تو جتنی کچھ بھی یہاں پر تحریکیں ہوئی ہیں، جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، وہ سب کی ذمہ داری عامر مغل صاحب پر ہوتی تھی۔ میں اسلام آباد میں جلوسوں اور احتجاجی سرگرمیوں کی قیادت کر رہا تھا، لیکن مجھے دور دراز علاقوں میں بھیج دیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں قیادت دوسروں کے سپرد کی گئی۔ میڈیا مسلسل میرے خلاف مہم چلاتا رہا اور میں مسلسل عمران خان صاحب کے حق میں آواز بلند کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے 3ری مرتبہ بھی پارٹی سے نکال دیا گیا۔ ابھی 4تھی مرتبہ پھر آئے گی۔ میں آج تک پوچھتا ہوں کہ تینوں مرتبہ میرے خلاف الزام کیا تھا، کون سا شوکاز، کون سی انکوائری، کون سا ثبوت؟ اصل مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ بیرسٹر گور صاحب آپ کے دوست تھے نا، وہ آپ کو شوکاز نہیں دیتے تھے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کیا کچھ تینوں، آپ، بیرسٹر گور اور گنڈا پور صاحب، یہ تریمورتی کیا تھی۔ اصل مسئلہ صرف یہ تھا کہ بعض لوگوں نے عمران خان صاحب کو یہ باور کرا دیا تھا کہ احتجاجی تحریکوں کی کامیابی کا کریڈٹ مروت لے رہا ہے اور اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ یہاں سے وہ خبت عظمت جو ہے، غلط فہمی والا جو کیڑا ہے، وہ پروان چڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ عمران خان صاحب نے مجھ سے کہا، مروت تمہارا عروج غیر معمولی رفتار سے ہوا ہے۔ میں نے جواب دیا، خان صاحب نے آزمائشی دنوں میں اگر کوئی بھی شخص آسان راستے کی بجائے مشکل راستہ اختیار کرتا تو وہ بھی یہی مقام حاصل کر سکتا تھا۔ دوسروں نے سہولت کا راستہ چنا، میں نے مشکل راستہ چنا۔ دوسروں نے خاموشی اختیار کی، میں نے سڑکوں کا راستہ اختیار کیا۔ دوسروں نے محفوظ مقامات تلاش کیے، میں رکاوٹوں کے درمیان کھڑا رہا۔ آج بھی بعض کارکن یہ کہتے ہیں کہ میری شناخت تحریک انصاف نے بنائی، میں اس سوچ سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہاں سے اصل شیر افضل مروت صاحب کا چہرہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے کبھی تھے ہی نہیں۔ بس ایک ٹائم تھا جب تحریک انصاف کا دور تھا، یہ ان کے مطابق جب ہوا ان کی تھی تو وہ ہوا کے رخ پر چلے اور لوگوں نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا، اور اس کے بعد جب انہوں نے گرایا تو پھر اس میں دکھ کس بات کا؟ میں اس سوچ سے اختلاف کرتا ہوں۔ تحریک انصاف نے مجھے پلیٹ فارم ضرور دیا، لیکن شناخت اللہ تعالیٰ کے فضل، میری جدوجہد، میری حکمت عملی، میری جرأت اور ان مشکل ترین دنوں میں اختیار کیے گئے راستے سے بنی۔ اگر مئی 2023 کے بعد میں میدان میں نہ نکلتا، اگر ملک بھر میں احتجاج سرگرمیوں، جلسوں اور ورکرز کنونشن میں شریک نہ ہوتا تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی، اور اگر آپ مخلص ہوتے تو آج بھی آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تاہم میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ میں نے اکیلے کیا۔ اگر مئی 2023 کے بعد تحریک انصاف زندہ رہی تو اس کا کریڈٹ کسی ایک شخص کو نہیں بلکہ ان لاکھوں کارکنوں کو جاتا ہے جنہوں نے ہر مشکل برداشت کی۔ یہ کامیابی ان تمام رہنماؤں کارکنوں کی بھی تھی جنہوں نے مشکل حالات میں پارٹی کا پرچم بلند کیا۔ یہاں جو میں نام پڑھنے لگا ہوں، یہاں ان کی کارروائی جو ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ ایک نشانہ لگانا کہ پنجاب کی کبھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو نشانے پر رکھنا، اور سارے کا سارا کریڈٹ بھائی خیبر پختونخوا کے حالات اور پنجاب کے حالات بہت مختلف ہے بھائی۔ وہاں پر پنجاب پولیس جو ہے گھروں میں چھاپے مار رہی تھی، خواتین کے گریبان پکڑ رہی تھی، بچیوں کو تھپڑ مار رہے تھے،
بچوں کو بلیک میل کیا جا رہا تھا, اتنے برے مقدمات بنے تھے. خیبر پختونخوا میں تو پولیس نے گھروں پہ چھاپے نہیں اس طرح مارے, نہ آپ لوگوں نے وہ مشکلات دیکھی جو پنجاب کی لیڈرشپ نے دیکھی. اب دیکھیے جن کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے, بیرسٹر گور خان, عمر ایوب خان, علی امین خان, علی محمد خان, جنید اکبر, عاطف خان, شہرام ترکئی, اسد کیسر, بابر سلیم سراتی, صاحبزادہ شفقات اللہ, شاندانہ گلزار, باجوڑ باغی, سینٹر خرم شان, شہریار افریدی, خیبر پختونخوا کے اراکین قومی اسمبلی, بلوچستان کی قیادت, سندھ کی قیادت اور ہزاروں کارکنوں اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ ہم نے انتہائی مشکل حالات میں تحریک کو زندہ رکھنے کی کوشش کی. پاکستان میں پنجاب میں 12 کروڑ لوگ رہتے ہیں. پنجاب جس کے پاس ہو اس کے پاس وفاق ہوتا ہے. اگر پنجاب میں آپ کچھ نہیں کر پا رہے, یہاں پر تو حالات ہی بڑے مختلف تھے, وہاں پر آپ کی کارکردگی ہوتی تو لوگ آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. اکتوبر 2024 میں عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ احتجاجی تحریک کو منظم کرنے کے لیے ایک پروٹیسٹ کمیٹی قائم کی جائے جس کی سربراہی میں کروں. میں نے یہ اعلان اڈیالہ جیل کے باہر کیا, مگر صرف 2 دن بعد فیصلہ واپس لے لیا گیا. مجھے بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے عمران خان صاحب کو یہ باور کرایا کہ اگر احتجاجی تحریک کی قیادت مربت کرے گا تو اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. میں دوبارہ عمران خان صاحب کے پاس گیا اور عرض کیا کہ جماعت کو ایک منظم احتجاجی ڈھانچے کی ضرورت ہے. ہم نے دوبارہ کوشش کی, پھر ایک اور ملاقات کی درخواست کی, مگر بالآخر وہ وقت بھی آیا جب میرے لیے ملاقات کے دروازے بند ہوتے گئے. نومبر 2024 میں ان سے آخری ملاقات تھی. فروری 2025 میں مجھے دوبارہ پارٹی سے نکال دیا, یہ 4تھی مرتبہ پارٹی سے نکالے گئے. اس کے بعد یوٹیوبرز کی مستقل مہم شروع ہوئی تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ مروت غلط تھا اور باقی سب درست تھے. میں آج کارکنوں سے پوچھتا ہوں, اگر وہ سب درست ہے تو کامیابی کہاں ہے؟ اگر حکمت عملی درستی تو نتائج کہاں ہے؟ اگر فیصلہ سازی درستی تو جماعت اس حال تک کیوں پہنچی؟ اگر سب کچھ بہترین تھا تو آج احتجاجی سیاست کیوں مفلوج ہے؟ آپ بیرسٹر گور صاحب کو پسند کریں یا اختلاف کریں, لیکن اگر آپ وہاں پر ایک تگڑا لیڈر لگا دیں نا تو سارے حالات بدل جائیں گے. عمران خان کہتے تھے نا کہ اگر بھیڑوں کی سرداری یا لیڈر جو ہے وہ ایک شیر کے سپرد کر دی جائے تو ساری بھیڑیں شیر ہو جاتی ہیں, اور اگر ایک شیروں کی سربراہی آپ ایک بھیڑ کے سپرد کر دیں تو ساری بھیڑیں ہو جاتی ہیں. اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. آگے وہ کہتے ہیں جنید اکبر کے ساتھ گلگت میں پیش آنے والے واقعات اور اسد کیسر کے راستے میں کھڑی کی جانے والی رکاوٹیں اس زوال کی تازہ مثالیں ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر مقصد دولت, وزارت یا اقتدار ہوتا تو میرے لیے مواقع کی کمی نہیں تھی. میں آسان راستہ اختیار کر سکتا تھا, مگر میں نے ہمیشہ کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی. آج میں تحریک انصاف کے کارکنوں سے اپنی آخری اپیل کر رہا ہوں. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جماعت کو متحد کرنا ہے, اس کی سمت درست کرنی ہے, اس کی تنظیمیں نو کرنی ہے اور اپنے قید رہنماؤں کی رہائی کے لیے مؤثر تحریک چلانی ہے, تو مجھے صرف 3 ماہ کے لیے جماعت کی تنظیمی کمان دے دیجیے. صرف 3 ماہ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جماعت کو متحد, متحرک اور منظم کر کے دکھاؤں گا. اپنے قائدین کی رہائی کے لیے حقیقی عوامی تحریک منظم کر کے دکھاؤں گا. اس کے بعد میں خود مستقل طور پر جماعت سے علیحدہ ہو جاؤں گا, کیونکہ موجودہ ماحول سازشوں, کردار کشی, جھوٹ, بہتان, یوٹیوبر کلچر اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست سے مجھے شدید نفرت ہے, اور یہ خود یہ سارا کچھ کرتے رہے. یہ میری کارکنوں سے آخری اپیل ہے, آنکھیں کھولے, حالات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے. محض مقبولیت کافی نہیں ہوتی. اگر مقبولیت ہی سب کچھ ہوتی تو عمران خان صاحب گزشتہ 3 برس سے جیل میں نہ ہوتے. یہاں سے وہ واردات ڈال دی گئی ہے. سیاسی جماعتیں صرف نعروں سے نہیں بلکہ تنظیم, اتحاد, مشاورت, برداشت اور درست اقتدار سے زندہ رہتی ہیں. اگر آپ نے وقت کی نبض نہ پہچانی, اگر آپ نے اختلاف رائے کو غداری سمجھنے کی روش ترک نہ کی, اور اگر آپ نے جماعت کو چند غیر منتخب اثرات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا, تو آنے والے 6 ماہ جماعت کے لیے انتہائی بھاری ثابت ہو سکتے ہیں. 6 ماہ کی دھمکی ہے. میں نے اپنا فرض ادا کر دیا, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, اور اگر میری یہ آخری فریاد بھی سنی نہ گئی تو پھر تحریک انصاف کے مستقبل پر صرف اتنا کہہ سکتا ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اب پتہ نہیں کمبل ان کو نہیں چھوڑ رہا, یہ کمبل کو نہیں چھوڑ رہا, لیکن ایکسپوز بری طرح ہو چکے. بہت سے ایسے مواقع ہیں, اور اب آپ کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ خود بیٹھ کے سوچ لیجئے کہ اگر علیمہ خان عمران خان کی بات نہ کرے, اگر عظمیٰ خان عمران خان کی بیماری کے حوالے سے آپ کو نہ بتائیں, اگر نورین خانم عمران خان پر ہونے والے ظلم کی داستان آپ تک نہ پہنچائیں, تو پھر ان میں سے کون سا ہیرا ہے جو عمران خان کے نظریے کا بوجھ اٹھا پائے؟ یہ سارے کھوٹے سکے ہیں, اور عمران خان کی جیب شاید قدرت نے اس وجہ سے کھوٹے سکوں سے بھری ہے کہ یہ لانڈری سے بالکل عمران خان کی پارٹی صاف ہو, جتنے بھی رانگ نمبرز ہیں وہ دن بدن ایکسپوز ہوں, نکلیں, اور عمران خان کے ساتھ صرف وہ لوگ رہیں جو اس کے نظریے کا بوجھ اٹھا سکے, جا کے مشکل وقت میں بلی کی طرح اپنے پاؤں کے نیچے اپنے بچوں کو نہ دیں, بلکہ جم کے مردوں کی طرح کھڑے ہوں اور عمران خان کے نظریے کا بوجھ اٹھاتے ہوئے سڑکوں پر بھی آئیں اور عوام کے درمیان بھی رہیں. کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور کمنٹس باکس میں
ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.